बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हमेशा से ये सुनता आया था कि इस दर से कोई भी खाली नहीं जाता। यहाँ पर सबकी मन की मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ पर लफ्ज़ होंठों से अदा नहीं होते और बारगाह इलाही में कबूलियत का शरफ पा जाते हैं। फिर क्यों मेरे मन की मुराद अब तक पूरी नहीं हुई थी? क्यों ये तकलीफ़ें, ये मुसीबतें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी? मैं इतनी दूर से अपना मुल्क छोड़कर यहाँ पर आया था ताकि यहाँ पर मैं अपनी किस्मत आजमा सकूं, अपने हालात बदल सकूं, घर वालों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे तो दुआ मांगने का ना तरीका था ना सलीका था। मैं बेबस था। बस मैं रोए जा रहा था और अपने रब को अपना हाल दिल सुना रहा था। कभी ना ख़त्म होने वाली तकलीफ़ें, परेशानियाँ, ऐसा लगता था मैं ख़त्म हो जाऊँगा। लेकिन ये परेशानियाँ और ये मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे। अब दियारे गैर में बग़ैर काम और पैसे के मैं क्या करता? जहाँ जाता मैं मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठा था और मुसलसल दुआएं करता जा रहा था, रोता जा रहा था। रो रो कर मेरी हिचकियाँ बन गई थी। मैं इर्द गिर्द से बेखबर बस अपने रब से महवे गुफ्तगू था। रोते रोते मुझे पता नहीं चला, वहाँ बैठे बैठे मेरी आँख लग गई और मैंने ख्वाब में देखा कि हर तरफ नूर फैला हुआ है। इतनी रोशनी है कि मेरी आंखें नहीं खुल रही और वहाँ पर एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग बैठा हुआ है जिसकी चेहरे से नूर की रोशनी फूट रही है और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता है। मुझे कहता है कि मेरे पास तुम्हारी सारी परेशानियों का हल है। रबीउल अव्वल में ये वजीफ़ा करो, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। उसकी मुट्ठी बंद होती है और उसके हाथ में कुछ होता है। वो मेरा हाथ पकड़कर वो चीज़ मेरी मुट्ठी में देता है और बोलता है कि ये वजीफ़ा करो, इसको पढ़ने से तुम्हारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और फिर से मुस्कुराकर मेरी तरफ देखता है और तभी मैं मुट्ठी खोल के देखता हूँ तो उसमें एक पर्ची होती है जिसमें एक वजीफ़ा लिखा होता है और मैं वो अल्फाज दिल में दोहराता हूँ और तभी मेरी आँख खुल जाती है और मैं हैरान हो गया। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई लेकिन मुझे वो शख्स कहीं भी नज़र नहीं आया जिसे मैंने अभी अभी ख्वाब में देखा था। फिर अचानक मुझे ख्याल आया और मैंने अपने हाथों की तरफ देखा तो मेरी मुट्ठी अब भी वैसे ही बंद थी और जब मैंने वो खोली तो उसमें वो पर्ची थी जिसमें वजीफ़ा लिखा हुआ था। ये देखकर मैं बहुत हैरान हो गया। मेरे जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो गया। मेरी कैफियत इतनी अजीब थी कि मैं बता नहीं सकता। मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे। मैंने बंद मुट्ठी को और ज़ोर से बंद किया और इस वजीफ़े को मताए हयात की तरह संभाल लिया। मुझे लग रहा था कि मेरी दुआ सुनी जा चुकी है और इस ख्वाब के ज़रिए मुझे इशारा किया गया है। मैंने बग़ैर देर लगाए उसी वक्त वो वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया। मैं पूरे दिल से वो वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया ही था कि मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने वो फ़ोन सुना और मैं हैरान रह गया। अभी तो मैंने वजीफ़ा शुरू भी नहीं किया था और यहाँ से उठकर कहीं गया भी नहीं था। यहाँ बैठे बैठे ही मेरा काम होने लगा। मेरी आंखों की खुशी की मारे आंसू आ गए। उसी वक्त मैंने शुक्राने के नवाफिल पढ़े और सजदे में गिर गया। मसाइल तो मेरी ज़िंदगी में बहुत थे। फिल वक्त जो सबसे बड़ा मसला था वो रहाइश का था। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकलकर मेरा रुख होटल की तरफ था। मैं जो थका हारा लूटा पटा सा मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ था। वापसी में मेरी फ़िक्रें कुछ कम थीं। बेशक इस दर से कोई भी खाली नहीं जाता और ये जो नुस्खा, ये वजीफ़ा मुझे मिला था, इसे तो मैं संभाल के रखने वाला था। ये बहुत ही ख़ास था मेरे लिए। ज़िंदगी में पहली बार मेरी दुआ इतनी जल्दी कबूल हुई थी। जिस होटल से कुछ देर कबल मेरा सामान बाहर फेंक दिया गया था और मुझे धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया गया था, अब खुद उस होटल के मालिक ने फ़ोन करके मुझे बुलाया, अपने रवैये की माफ़ी मांगी और होटल के कमरे की चाबी मुझे पकड़ाई और ख़ुद मेरा सामान होटल के कमरे में पहुंचाया। मैंने उसको माफ़ कर दिया। मैंने उसे कहा कि आप सामान रहने दें, मैं खुद उठाता हूँ, मगर उसने कहा नहीं, मैं अपनी गलती का अज़ाला इस तरह ही करना चाहता हूँ। मैं इस काया पलट पर हैरान था। मेरी ज़िंदगी ने तो मुझे दर दर की ठोकरें देती रहती थी। ऐसे धक्के तो मैंने बहुत खाए थे, ये मेरे लिए नई बात नहीं थी। मैं जिस दर पर जाता वहाँ पर ठुकरा दिया जाता। बचपन से दर दर के धक्के खाए थे। आज पहली बार मुझे इतनी इज्जत से नवाजा जा रहा था और हैरत की बात तो ये थी कि अभी कुछ देर पहले ही मुझे इधर से इतना बेइज्जत करके निकाला गया था। अब इस इज्जत अफजाई के पीछे क्या राज था? जो मैंने उस शख्स से पूछा, उसने कहा कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मेरे होटल के स्टाफ ने आपसे बुरी तरह पेश आई, मैं बहुत माजरत खा हूँ। उस शख्स की माफ़ी मांगने पर मैं खुद ही शर्मिंदा हो गया और मैंने उसको कहा कि आप माफ़ी मांग कर मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं तो एक आम सा, एक अदना सा आदमी हूँ। मेरी तो किसी की नज़र में कोई हैसियत नहीं। मुझे हैरानगी इस बात पर नहीं है कि आपके होटल के स्टाफ ने मुझे धक्के देकर
میرا سامان باہر پھینک کر مجھے ہوٹل سے نکال دیا۔ حیرانگی مجھے اس بات کی ہے کہ آپ اتنے عزت و احترام کے ساتھ مجھے دوبارہ ہوٹل کے کمرے میں لائے اور میرا سامان تک خود اٹھایا، مجھے خود فون کر کے ادھر بلایا۔ اس سب کے پیچھے کیا راز ہے؟ تب اس شخص نے جو بات بتائی وہ سن کر تو میری روح تک کانپ گئی۔ آخر یہ نورانی چہرے والا بزرگ کون تھا؟ کیا کوئی اللہ کا ولی تھا جس نے میری مدد کی؟ اب میں ہوٹل کے کمرے میں تنہا بیٹھا تھا اور میرے دماغ میں اب تک وہ نورانی چہرے والا بزرگ گھوم رہا تھا۔ میں اس خواب کے سحر میں تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگ رہا تھا وہ خواب نہیں حقیقت تھی۔ اگر حقیقت نہیں ہوتی تو وہ نسخہ یا وہ وظیفہ ویسے ہی میری مٹھی میں بند نہیں ہوتا۔ میرے ذہن میں طرح طرح کی سوچیں آ رہی تھی۔ میں اپنے رب کا بہت مشکور تھا۔ میں بار بار اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا اور میں نے پھر سے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا، کیونکہ ایک مسئلہ ختم ہونے سے میری زندگی کے مسائل ختم نہیں ہو جاتے تھے۔ میں پوری طرح سے مسائل میں گھرا ہوا شخص تھا۔ میں پاکستان میں ایک مسائل بڑی زندگی گزار کر یہاں آیا تھا۔ یہاں پر بھی میں شوقیہ نہیں آیا تھا۔ میرے مسائل، میری پریشانیاں مجھے یہاں لائی تھیں۔ یہاں پر آتے ہوئے مجھے بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا خود کو لاتعداد پریشانی میں گھرے پایا۔ میں وہ بچہ تھا جو گھر کا بڑا تھا، بچپن سے ہی جن کے اوپر گھر کی ساری ذمہ داریاں آ جاتی تھیں، کیونکہ میں اپنے والدین کا بڑا بیٹا تھا۔ ابھی میں 9 سال کا تھا جب میرے والد ایک حادثے سے چل بسے۔ کچھ مہینے گھر میں بیٹھ کر میں نے گھر کے حالات پر غور کیا اور ان چند مہینوں میں میں اپنی عمر سے بہت بڑا ہو گیا تھا۔ میں ان لاابالی بچوں میں سے نہیں تھا جو سارا دن شرارتیں کرتے رہتے تھے۔ سچ کہتے ہیں حالات انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتے ہیں۔ میرا شمار بھی ان بچوں میں ہوتا تھا جو اپنے گھر کے بڑے ہوتے ہیں۔ 10 سال کی عمر سے میں نے کمانا شروع کیا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرنے لگا، اور آج میں 25 سال کا تھا۔ در در کی ٹھوکریں کھا کر مجھے ان سب کی عادت پڑ گئی تھی۔ مگر جب سے میں سعودی عرب آیا تھا اور یہاں مجھے کام نہیں مل رہا تھا تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ میری امی جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ میں 9 سال کا تھا۔ مجھ سے بڑی میری بہن تھی۔ میری بہن 5 سال کی تھی، چھوٹا بھائی 1 سال کا۔ ابو کی زندگی میں ہماری رشتہ داروں نے بھی امی ابو سے قطع تعلق کر لیا تھا، کیونکہ ان دونوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن ان کے گھر والے شادی کے لیے نہیں مانے۔ مجبوراً دونوں نے گھر چھوڑ کر نکاح کر لیا۔ ابو کا تعلق جس گھر سے تھا وہ ایک خوشحال گھرانہ تھا۔ شادی کے بعد ابو کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلا تھا۔ 1 سال تک عشق کا بھوت ابا کے سر پر سوار رہا، مگر حالات نے پیار محبت سب بلا دیا۔ ایک شو روم میں بطور ہیلپر کام کیا، کیونکہ ان کو اور کوئی کام نہیں آتا تھا۔ انہوں نے اپنی پڑھائی بھی آدھے میں چھوڑ دی تھی۔ ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ شادی کو 1 سال گزر گیا۔ ابو نے اتنی مشقت بڑی زندگی کبھی نہیں سوچی تھی۔ ان کو لگا تھا کہ وہ اپنے من پسند لڑکی سے شادی بھی کریں گے اور ان کے گھر والے ان کو معاف کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ابو کے والد بہت سخت مزاج آدمی تھے۔ بیٹی کی جدائی برداشت کر لی، لیکن اس کی شادی کو قبول نہیں کیا۔ اس وجہ سے ابو ڈپریشن کا شکار رہنے لگے۔ سارا دن امی سے لڑتے رہتے۔ امی کو کہتے تھے تم نے مجھے مجبور کیا اور میں نے گھر بار سب کچھ تمہارے لیے چھوڑ دیا۔ امی کسی مجرم کی طرح سر جھکائے سب کچھ چپ چاپ سنتی رہتی۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیاں ایسے ہی مجرم بن جایا کرتی ہیں۔ مجھے اپنی ماں سے بہت محبت تھی۔ مجھے بہت برا لگتا تھا جب ابا اماں سے لڑائی کرتے تھے۔ ابو کا کام بھی ہاتھ سے گیا تھا۔ ہم سب بھوکے بیٹھے رہتے تھے۔ میرا چھوٹا بھائی دودھ کے لیے روتا رہتا تھا۔ میری امی بالکل سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ ان کی یہ حالت بھوک سے نہیں ابا کے رویے سے ہوئی تھی۔ امی بالکل کم بولتی تھی کیونکہ شاید ان کو سننے کی عادت پڑ گئی تھی۔ ہر وقت وہ ابا کی جلی کٹی سنتی رہتی تھی۔ ابا ان کو تانے دیتے کہ تم جیسی گھر سے بھاگی ہوئی عورت بیٹیوں کی تربیت کیسے کرے گی۔ کبھی کبھار ابو بولتے تھے کہ میں اپنی بیٹیوں کو ان کی دادی کے پاس لے کے جاؤں گا، ان سے کہوں گا کہ وہ ان کی تربیت کرے۔ اگر ماں کے ساتھ رہے تو ماں کے نقش قدم پر چلے گی اور ایک دن کسی کے ساتھ گھر چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ اس وقت میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میری ماں کو بھگانے والے بھی تو ابا ہی تھے۔ کسی دوسرے کی بیٹی کو بھگاتے ہوئے ابا کو کوئی خیال نہیں آیا تھا کہ کل کو ان کے یہاں بھی بیٹیاں پیدا ہوں گی۔ میری ماں بہت شریف عورت تھی۔ ان سے بس ایک غلطی ہوئی تھی کہ وہ ابا کے کہنے پر گھر سے بھاگی تھی، اور یہ غلطی ان کے گلے کا توق بن گئی تھی۔ ابا کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ ماں کی بے بسی، بہن بھائیوں کی روتے ہوئے چہرے مجھ سے دیکھے نہیں جاتے تھے۔ گھر کے باہر نکلا، ایک ایک جگہ کام ڈھونڈا، لیکن کسی نے مجھے کام نہیں دیا۔ اس طرح شام ہو جاتی اور میں گھر واپس آ جاتا، لیکن میں ہمت تب بھی نہیں ہارا تھا۔ اگر میں ہمت ہار جاتا تو میرے بہن بھائی زندگی کی بازی ہار جاتے اور بھوک سے مر جاتے۔ سچ کہوں تو ابا کی موت سے مجھے کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ نہ تو انہوں نے کبھی
ہمارے ساتھ پیار محبت سے رہے تھے اور نہ انہوں نے کبھی میری زندگی میں باپ والا رول پلے کیا۔ مگر ابا کے جانے سے میری ماں کو بہت بڑا صدمہ لگا تھا۔ وہ ہر وقت روتی رہتی تھی اور میں سوچتا تھا کہ ابا نے میری اماں کو دیا ہی کیا ہے سوائے آنسو کے۔ جب سے وہ شادی ہو کے آئی ہے روتی جاتی ہے، ابا جب چلے گئے تب بھی وہ روتی ہے۔ بچپن سے ہم لوگوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ ہمارے بڑے ہونے کے ساتھ ہمارے مسائل بھی بڑے ہوتے گئے۔ اس دوران کبھی بھی مجھے کوئی مستقل کام نہیں ملا تھا۔ میں گیراج میں کام کرتا تھا، شام کو ایک ہوٹل پر کام کرتا تھا۔ میں نے سرکاری اسکول سے میٹرک کیا تھا، پھر سرکاری کالج سے انٹر کیا۔ میں پڑھائی میں بڑا اچھا تھا، دن بھر کام کرتا رہتا اور رات کو پڑھتا تھا۔ مشکل سے 4 گھنٹے کی نیند سوتا تھا۔ جو میں نے انٹر مکمل کر لیا، بچوں کو ٹیوشن دینے لگا۔ میری ماں مجھ سے کہتی تھی پڑھائی کا سلسلہ کبھی مت توڑنا، اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو اور اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو تو تمہارا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ حالانکہ میں سوچتا تھا کہ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھاؤں اور خود کام پر جاؤں، مگر میری ماں اس بات کے خلاف تھی۔ حالات چاہے جیسے بھی تھے، مگر میری ماں نے پڑھائی کے معاملے میں ہم پر بہت سختی کی تھی۔ میری ماں ہمیشہ کہتی تھی تعلیم انسان کے حالات اور مقدر بدلتی ہے۔ میں جانتا تھا میری ماں صحیح بول رہی ہے۔ علم انسان کو شعور سکھاتا ہے، زندگی کے آداب سکھاتا ہے۔ اگر انسان کے پاس تعلیم ہوتی تو وہ ترقی کے منازل تیزی سے طے کرتا جاتا ہے۔ پاکستان میں بہت کوشش کی مگر کوئی جاب نہیں ملی۔ میری بہن مجھ سے 2 سال بڑی تھی، اب وہ 27 کی ہو رہی تھی۔ میری ماں کو اس کی شادی کی بہت فکر تھی۔ میں جانتا تھا میری ماں نے گھر سے بھاگنے کا جرم کیا ہے اور یہ معاشرہ کبھی بھی گھر سے بھاگی ہوئی عورت کی بیٹی کو نہیں اپناتا ہے، مگر پیسہ سارے عیب ڈھانپ دیتا ہے۔ مجھے میری بہنوں کے لیے پیسہ کمانا تھا تاکہ ان کی شادی کر سکوں، بھائی کو اچھی تعلیم دے سکوں۔ میں نہیں چاہتا تھا میرا چھوٹا بھائی در در کی ٹھوکریں کھائے جس طرح میں نے کھائی تھی۔ ضروری نہیں تھا کہ میں ان کی زندگی کی ساری آسائشیں دوں، میں تو ان کو بس ایک اچھی زندگی دینا چاہتا تھا۔ میری بہنوں کی شادی ہو جاتی، وہ اپنے گھروں میں خوش ہوتی تو میری ماں بھی خوش ہوتی۔ میرا بھائی اچھی تعلیم حاصل کر کے پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، اور میں اپنی ماں کو سعودی عرب بلانا چاہتا ہوں۔ ان کو حج کرنے کی بہت خواہش ہے۔ میں اپنی ماں کی ساری خواہشیں پوری کرنا چاہتا تھا۔ جتنے دکھ جتنی تکلیفیں انہوں نے دی تھیں میں ان سب کا مداوع کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنی ماں کو بتانا چاہتا تھا وہ میرے لیے گھر سے بھاگی ہوئی عورت نہیں ہے، وہ میرے لیے بہت مقدس ہے، وہ میری ماں ہے، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ اس لیے میں نے سعودی عرب آنے کا فیصلہ کیا تاکہ میں محنت کروں، پیسہ کماؤں اور اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو ایک اچھی زندگی دوں۔ مگر میں یہاں پر بالکل اجنبی تھا، کسی کو نہیں جانتا تھا۔ میں نے کچھ لوگوں سے قرض لے کر سعودی عرب آیا۔ یہاں پر مجھے سب سے بڑا مسئلہ رہائش کا تھا۔ 2 دن تک تو میں سڑکوں میں خوار ہوتا رہا، ایک ہوٹل میں چلا گیا۔ اب میرے پاس پیسے بھی کم رہ گئے تھے، اس لیے میں سخت پریشان تھا۔ اگر مجھے جلدی کام نہیں ملتا تو میں کیا کرتا؟ یہ پریشانی مجھے کھائے جا رہی تھی۔ میں بہت امیدیں لے کر یہاں آیا تھا۔ یہاں سے میں خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے ان لوگوں کو قرض بھی دینا تھا جن سے قرض لے کر میں یہاں آیا تھا۔ میرے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں جس ہوٹل میں تھا وہاں پر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے میرا سامان باہر پھینک دیا تھا اور مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا تھا۔ تو میں بہت دل برداشتہ ہوا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گیا۔ پہلے وہ خواب، ہوٹل کے مالک کی بتائی گئی بات، ان کے خواب میں بھی وہی بزرگ آیا اور ان سے کہا کہ تمہارے ہوٹل میں ہمارے مہمان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا ہے۔ تبھی ہوٹل کے مالک نے میرا نمبر ہوٹل کی ڈائری سے لیا اور مجھے فون کر کے بلایا۔ بات یہاں تک نہیں رکی، ہوٹل کے مالک نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا، میرا مسئلہ سنا اور مجھے اپنے ہی ہوٹل میں کام دیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا، اتنی عزت مجھے کبھی نہیں ملی تھی۔ میرے رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا۔ ہوٹل کے ورکرز کے لیے الگ سے رہنے کا بندوبست تھا۔ میں اپنا سامان وہاں اٹھا کر گیا۔ میں نے ہوٹل کے مالک سے پوچھا تھا کہ وہ جس بزرگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیا وہ اس کو جانتے ہیں، کیا وہ اس سے کبھی ملے ہیں؟ تو ہوٹل کے مالک نے مجھ سے کہا کہ نہیں، وہ اس کو نہیں جانتے، نہ ہی وہ کبھی ان سے ملے ہیں، لیکن خواب میں ان کا نورانی چہرہ دیکھا۔ وہ بہت نیک اور مومن لگ رہے تھے، ان کی سفارشیں ہی بہت ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے معلوم ہوتے ہیں۔ جہاں میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ وہ بزرگ جانتے ہوں گے، وہیں پر مجھے مایوسی نے گھیر لیا جب پتہ چلا کہ وہ اس بزرگ کو نہیں جانتے۔ میرے دل میں اس بزرگ سے ملنے کی بہت زیادہ خواہش تھی۔ شاید اللہ تعالیٰ نے میری یہی خواہش دیکھی، مجھے پتہ نہیں تھا بہت جلدی میں ان سے ملنے والا ہوں۔ اب میں پوری ایمانداری اور محنت کے ساتھ اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ کام زیادہ مشقت والا نہیں تھا، بس مجھے ہوٹل کے کاموں کی صاف صفائی چیک کرنی ہوتی تھی۔ مجھے صفائی کی عملی نگران رکھا گیا تھا۔ اپنی ماں کو فون کیا اور ان کو کام ملنے کی خوشخبری سنا دی۔ اس وقت میری ماں بہت خوش ہوئی۔ میری ماں نے کہا کہ تم جب سے گئے ہو
میں سارا دن بیٹھ کر دعائیں کرتی ہوں کہ تم کو کسی مشکل کا سامنا کرنا نہ پڑے، تمہاری رہائش کا بندوبست ہو جائے اور تم کو آسانی سے کام مل جائے۔ ماں کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بے شک یہ میری ماں کی دعائیں تھیں جو میرے رب نے سن لی تھی اور مجھ ناچیز پر کرم کی بارش ہو رہی تھی۔ اب میں ہر روز وہ وظیفہ پڑھتا تھا اور پردیس میں آ کر مجھے کسی مشکل کا سامنا نہیں رہا تھا۔ میری ساری پریشانیاں ہولے ہولے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ سب سے پہلے مجھے اپنا قرض اتارنا تھا، کیونکہ جب لوگوں نے وقت پر میری مدد کی تھی میں ان کو جلدی پیسے لوٹانے کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی فی الحال اس گیراج میں کام کر رہا تھا جس میں وہ کام کرتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے یہاں پر آنے جانے میں کتنے دن لگ جائیں اور کام ڈھونڈنے میں جانے کتنا وقت ضائع ہو جائے۔ تب تک میرے گھر والے بھوکے تو نہ رہتے۔ میں نے بھائی سے کہا تھا جیسے ہی مجھے کام مل جائے گا تم گیراج کا کام چھوڑ دینا اور اپنی پڑھائی پر توجہ دینا۔ اس وظیفے میں بہت اثر تھا۔ بظاہر ایک چھوٹا سا وظیفہ تھا مگر اس کے معجزے میں نے دیکھ لیے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اتنا اچھا وظیفہ میرے ہاتھ لگا ہے میں کسی کو بھی اس کے بارے میں نہ بتاؤں۔ میں نے جن جن لوگوں کو مشکل میں پریشانی میں دیکھا ان سب کو یہ وظیفہ کرنے کا کہا، اور کچھ ہی روز بعد وہ لوگ مجھے آ کر بولتے تھے اس وظیفے میں بہت اثر ہے، ان کے مسائل کم ہوتے جاتے ہیں، بشرط کہ کثرت سے یہ وظیفہ کیا جائے اور پورے دل سے اور یقین کے ساتھ دعا کی جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ کسی کی دعا رد نہیں کرتا، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہمارے آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہیں۔ میرے دل میں شدید خواہش تھی وہ بزرگ مجھے کہیں نظر آئے یا پھر سے میرے خواب میں آئے۔ میں روز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتا تھا، وہاں پر نماز پڑھتا تھا، کیونکہ جہاں پر میں کام کرتا تھا وہ جگہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ میری کوشش ہوتی تھی میں 5 وقت کی نماز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادا کروں، اور ہر نماز کے بعد میں ایک تسبیح اور وظیفے کی پڑھتا تھا اور اپنے رب کا شکر ادا کرتا تھا۔ ایک روز میرے ہوٹل کے ایک دوست نے مجھ سے کہا ایک بہت نیک بزرگ ہیں، اکثر لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، آؤ میں تم کو بھی ان سے ملواتا ہوں، تم کو ان سے مل کر بہت اچھا لگے گا۔ اس دن میری چھٹی تھی، میں نے دوست سے کہا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ اس وقت میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ وہی بزرگ ہیں جو میرے خواب میں آئے تھے اور جنہوں نے میری مدد کی تھی، جو میرے محسن تھے۔ میرا دوست مجھے گھر میں لایا، وہ کوئی بہت بڑا عالیشان گھر نہیں تھا، چھوٹا سا گھر تھا جس کی حالت بوسیدہ تھی، جہاں پر بہت سارے لوگ آ جا رہے تھے۔ میں اپنی دوست کے ہمراہ ہی اندر تک گیا۔ جب میری اس بزرگ پر نظر پڑی میں چونک گیا، یہ تو وہی بزرگ تھا جو میرے خواب میں آیا تھا اور جس نے مجھے یہ وظیفہ دیا تھا۔ جس طرح خواب میں اس کا چہرہ نورانی لگ رہا تھا، حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ نورانی چہرے والا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا شخص کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا دوست بیٹھ گیا جبکہ میں حیران سا کھڑا اس بزرگ کو دیکھ رہا تھا۔ بزرگ نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا برخودار بیٹھ جاؤ۔ میں ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے ان سے کہا گستاخی معاف، پر مجھے آپ سے ملنے کی بہت خواہش تھی۔ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تھا، آپ نے مجھے ایک وظیفہ بتایا جس کو پڑھنے سے میرے سارے مسائل حل ہوتے گئے۔ مجھے لگ رہا تھا میں کبھی بھی آپ سے مل نہیں پاؤں گا یا صرف یہ خواب کی حد تک ہی محدود ہوگا، مگر آج آپ کو اپنے روبرو دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ تب اس بزرگ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کہا مدد کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، بس وہ کسی کو ذریعہ بنا دیتا ہے، اور تمہارے ساتھ تمہاری ماں کی دعائیں ہیں۔ ادھر تم تکلیف میں تھے، ادھر تمہاری ماں تکلیف میں تھی، اور ماں کی تکلیف اس سے دیکھی نہیں جاتی۔ اس نے پھر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ میں دیر تک اس بزرگ کے ساتھ بیٹھا رہا، وہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بزرگ کی باتوں میں عجیب قسم کا سحر تھا، دل کرتا تھا بس اس کی باتیں سنتے جاؤں۔ جو وظیفہ انہوں نے مجھے بتایا تھا وہ وظیفہ وہ ہر آنے والے کو بتاتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کی برکت سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ بظاہر تمہیں ایک چھوٹا سا لفظ لگے گا یا مسبب الاسباب، لیکن اس کے پیچھے بہت سارے راز پوشیدہ ہیں۔ اس کا مطلب سبب بنانے والا۔ جب کہیں سے سبب نہیں بن رہے ہوں، کوئی بھی کام ہوتا ہوا دکھائی نہ دے، تب تم اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم یا مسبب الاسباب کا ورد کثرت سے کرو، وہ تمہارے لیے خیر کے سبب بنا دے گا۔ مجھ سے زیادہ بہتر اور کون جان سکتا تھا۔ میں نے اس وظیفے کے اثرات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے تھے۔ بے شک اس وظیفے میں بہت زیادہ اثر تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی سبب بنانے والا ہے اور وہ خیر کا سبب بناتا ہے۔ ہر مشکل، ہر پریشانی میں ہمیں یا مسبب الاسباب کا ورد کرنا چاہیے۔ اس کا ورد کرنے کا بہت فائدے ہیں۔ ایک تو ہماری زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے اس کی اسم کے ذریعے مدد مانگتے ہیں، ہمیں مدد بھی مل جاتی ہے اور اس کا ورد کرنے کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ اور خاص کر کے جب ماں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں تب کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ ماں کی دعائیں عرش تک جاتی ہیں۔ میں پردیس میں بیٹھا تھا، میری ماں کی دعائیں عرش تک گئیں اور وہاں سے میرے لیے مدد آئی۔
اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی اسم اعظم میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور ماں کی دعاؤں میں بھی اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ اس لیے اپنے والدین کو خوش رکھیں، ان سے دعائیں لیں۔ ماں کی دعائیں آپ کی راہ سے ہر رکاوٹ دور کر دے گی۔ ابھی تو شروعات ہے، میں نے طے کر لیا ہے، میں ہمیشہ اپنی ماں کو خوش رکھوں گا، ان کی خدمت کروں گا، اور یہ وظیفہ ہمیشہ پڑھتا رہوں گا۔ یہ سچی کہانی آپ کو سنانے کا مقصد صرف یہی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے پڑھنے سے میری مدد کی، میں چاہتا ہوں آپ سب بھی یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور ہر وقت اللہ سے دعا کیا کریں۔ دعا کرنا اللہ کی سب سے پسندیدہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگو۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ اس سے مانگنے میں شرم نہیں آتی، نہ وہ کبھی آپ کو شرمندہ کرے گا۔ اگر آپ کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو آپ کو سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کے لیے خیر کے سبب بنائے، اور ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی مدد کرے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور اگر آپ مزید ایسے ہی وظائف والی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی سچے واقعات لے کے آتے رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔